अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर, आज का बड़ा फैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी जो कि सीनियर रहनुमा हैं, उनके खिलाफ आज सुनाया गया। साइफर केस में दोनों को 10 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज किसी किस्म का कोई एहतजाज सड़कों पे देखने को नहीं आया, क्योंकि उनकी लीडरशिप से अपने तमाम कारकुनों को कह दिया गया था कि आप पुरअमन रहें, आपने किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिखाना। लेकिन इसके असरात क्या हो सकते हैं? इलेक्शंस के अंदर अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और इस मौके के ऊपर इस सज़ा का आना, टाइमिंग के ऊपर भी बात हो रही है। इस पर मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अली साहब, ये जो फैसला सामने आया है, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपके लिए सरप्राइज है? किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो जो सिब्बी में हमारे तहरीक इंसाफ के जलसे पे खुद कुछ धमाका हुआ है और जाने गई हैं, अभी तक 4 की इतला है, तो सबके लिए बहुत दुआएं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जख्मी को अल्लाह सेहत दे और इंशाल्लाह इस तरह के हाथों से रुकेगी नहीं, हमारी जद्दोजहद रुकेगी नहीं। एक अजीम तर पाकिस्तान और एक रूह की जद्दोजहद। जहाँ तक खान साहब का है, आपने सवाल किया क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। बदकिस्मती से हम एक्सपेक्ट कर रहे था और फिर जो उनके वकला के साथ रवैया सख्त से सख्तर होता गया, खासकर कल जिस तरह वकला को बाहर निकाला गया और हमारे वकला ने उस पर, सलमान सब ने और दूसरे वकला ने इस पर तफसीली गुफ्तगू की है एज अ वकील के किस तरह किसी इस तरह की एक बड़े मुकदमे में आप एक मुलजिम से उसका हक दिफाई छीनने, उसके वकला को पेश ही ना होने, बल्कि उनको बाहर निकालने, दिस वाज एक्सपेक्टेड। लेकिन इंशाल्लाह इसका जवाब कौम 8 फरवरी को देगी। अली साहब, इसमें थोड़ी सी कोताहियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नज़र आती हैं। एक जगह पे जहां पे ये कहा गया है जी हमारे वकला जो हैं वो इस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर बिजी हैं। अब आप लोग ऐसे उन वकला को चाहिए था कि वो अदालतों के अंदर यहाँ पे मौजूद होते जब इतना इंपॉर्टेंट केस चल रहा है। ये एक्सक्यूज़ नहीं थी जो अदालतें एक्सेप्ट कर लेती कि जनाब वो लोग इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं, इसलिए नहीं आ सकते। देखें, जहाँ तक किसी ऐसे वकील का ताल्लुक है, जिस तरह खोसा साहब के बेटे एक केस में मोहतरमा जो हमारी भाभी हैं उनके वकील हैं, लेकिन ऐसी सूरत में उनको एक हक होता है कि आप अपना वकील चेंज कर सकते हैं। उनको ये हक नहीं दिया गया। लेकिन मेन साइफर केस में तो खान साहब के वकील सलमान सफ्दर साहब हैं, तो उनको बाहर निकालने की क्या वजह थी? उनसे हक दिफा लेने की क्या वजह थी? और जितनी उजरत में किया गया, जो अभी भी वो चला, उनका बीबीसी पे भी चला और भी उनका चला है, और जो सलमान सफ्दर साहब ने गुफ्तगू की है कि 18 गवाह एक दिन में पेश करना, ये एक ऐसी चीजें हमारी जुडिशल हिस्ट्री में, यानी कि बुड्ढू साहब के केस में भी इतना इस तरह उजलत नहीं थी। तो हमें इस पे एतराज है। अदालत के एहतराम अपनी जगह, लेकिन उस पर हम अपील में जाएंगे हाई कोर्ट से, और हमें यकीन है कि आला अदालतों से ये केस एक दिन भी टिक नहीं पाएगा। और हमने इसलिए अपने कारकुनान को पुरअमन रहने का कहा है, तमाम लीडरशिप ने कहा है, मैंने भी कहा है, सब ने कहा है आप पुरअमन रहें, जद जारी रखें और 8 फरवरी को पुरअमन तरीके से इसका जवाब दें कि जुल्म का बदला वोट से। अली साहब, एक और चीज़ जो आज इम्पॉर्टेंट है वो 342 का बयान जो खान साहब की जानिब से जमा करवाया गया है। उन्होंने इल्ज़ामात जो हैं वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ऊपर लगा दिए। उन्होंने कहा कि मेरे एडीसी के जरिए जो है ये साइफर गुम किया गया और इसकी ये जनरल बाजवा की इमा के ऊपर हुआ। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है एक साबिक आर्मी चीफ के ऊपर लगा देना, आप नहीं समझते कि बेसिकली अब ये सिलसिला कुछ ज़्यादा ही होना शुरू हो गया है? बगैर सबूतों के इल्ज़ामात जो है वो अपने एडीसी पे लगा देना, एक साबिक आर्मी चीफ के ऊपर लगा देना। देखिए, तमाम ओहदे मोहतरम हैं, तमाम ओहदों की रिस्पेक्ट है। आर्मी चीफ का भी बहुत अहम ओहदा है, मुल्क का सिपा सलार है, लेकिन उससे बड़ा ओहदा वजीर आजम है। इमरान खान साहब हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे इस मुल्क के, और इमरान खान साहब पे इस तरह के इल्जाम लगा है, इससे सुबकी सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं, ये इमरान खान साहब की सुबकी नहीं है, मुल्क के वजीर आजम पे इस तरह की गद्दारी के और इस तरह की चीजें, ये बहुत गलत है। जहां तक खान साहब का बयान जो उन्होंने साबिक आर्मी चीफ साहब के बारे में किया है, अगर वो ये समझते हैं और उनको बुलाया चाहिए, वो भी अपना मौक़िफ़ वहां पेश करें।
یہ علی صاحب ایک اور جو ذرا موجودہ الیکشنز کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑی سی بات کر لیں. آپ میرے خیال میں ذرا ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو ڈیفیکلٹی نظر آ رہی ہے ویڈیو کے اندر وہ اس لیے کیونکہ علی صاحب اس وقت جو ہیں وہ اپنی الیکشن کیمپین میں بڑی مشکل سے ہمارا ان سے رابطہ ہو پایا اور انہوں نے ہمارے لیے جو ہے جگہ روک کے گاڑی روک کے جہاں پہ تھوڑے سے سگنلز بہتر تھے وہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو کے اندر یہ خلل پیدا ہو رہا ہے. علی صاحب اب 8 فروری کے اندر صرف چند دن ہی باقی ہیں تو الیکشنز کے حوالے سے کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی لیول پلینگ فیلڈ میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے یا حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں آپ کے لیے؟ There's no level playing field, there's no field even. ہم جیسے لوگ جو سابق 2-2 3 بار کی ہلکے جیتے ہوئے لوگ ہیں فیڈرل منسٹرز کو بڑے بعد میں موقع ملا ہے. ابھی ہم نے کیمپین شروع کی ہے. پنجاب میں اور زیادہ سختی ہے. ہم سے ہمارا نشان چھین لیا گیا ہے. لیڈر کو سزا دے دی گئی ہے. پارٹی پہ ہر طرح کی پابندیاں ہیں, سختیاں ہیں, سوگتے ہیں, اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو. لیول پلینگ فیلڈ سے چھوڑیں, جو فری اینڈ فیئر الیکشن کا کانسیپٹ ہے وہ بھی فوت ہو گیا ہے. اس کے باوجود ہم میدان میں, اس کے باوجود ہم مقابلہ کر رہے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا حق ہے. آرٹیکل 16, 17, 18, 19 ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں. ہم سے ہمارا انتخابی نشان تک چھین دیا گیا اور ایسے مذہقہ خیز قسم کے نشان دیے گئے ہیں کہ الامان الحفیظ. اس کے باوجود ہم کھڑے ہیں. یہ تضحیک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ ان کروڑوں لوگوں کی ہے جس کو یہ جماعت ریپرزینٹ کرتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف is bound to stay. عمران خان will bounce back, will come back inshallah, will win this election by thumping majority. میں یہ کہہ رہا ہوں by thumping majority because کیونکہ people of پاکستان کی قوم, پاکستانی قوم, پاکستانی عوام اب ہمارے ساتھ ہے. اور آج کا یہ فیصلہ ہے یہ 15 سے 20% اور آپ کا ایکسپیکٹنسی ریٹ جو ہے وہ بڑھائے گا. لوگ زیادہ نکلیں گے ووٹ کرنے کے لیے. ہم لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں آپ مشتعل نہ ہو, آپ کوئی لا قانونیت کا کام نہ کریں. آپ نے بدلہ لینا ہے, آپ جائیں ووٹ کریں جو آپ کو پسند ہے. خان صاحب پسند ہے ان کو ووٹ کریں, میاں صاحب پسند ہے ان کو ووٹ کریں, زرداری صاحب پسند ہے ان کو ووٹ کریں, لیکن ووٹ کریں. گو آؤٹ آن 8 فروری ووٹ. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے, جو ووٹ نہیں کرتا نا منصور بھائی, اس کو کوئی حق نہیں ہے پھر وہ گلہ کرے. وہ جس جماعت کا ورکر ہے, آپ نکلو اپنی جماعت کو ووٹ کرو. اور ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں, میں یہ 3 الیکشن لڑا ہوں اس حلقے میں, پہلا 13 کا, پھر 18 کا, پھر خان صاحب کا 22 کا بائی الیکشن. اب جو جذبہ ہے, اب جو کنوکشن ہے, ماضی میں ایسا کبھی نہیں تھا. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو جا کے ووٹ کریں. علی صاحب یہ کس سے بدلہ لینا ہے؟ یہ جو ظلم ہوا ہے 2 طرح سے بدلہ آپ لے سکتے ہیں, بلٹ سے یا بیلٹ سے. ہم نے پرامن راستہ انتخاب کیا ہے کہ ہم بیلٹ سے بدلہ لیں گے, حکومت میں آئیں گے اور ملک کو آگے لے کے جائیں گے. جو سفر ادھورا تھا اس کو مکمل کریں گے. کوئی سیاسی انتقام نہیں, لیکن ملک کو آگے جانا ہے. یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ ادھر اندھیری رات ہو. ہر اندھیری رات کی صبح ہے اور اس اندھیری رات کی صبح ہوگی. عمران خان صاحب 5 اگست کو جب گرفتار ہوئے, اس سے 1 دن پہلے میرے سے آخری رابطہ ان کا ہوا. وہ میسج میرے پاس سٹور ہے, وہ میں نے شیئر کیا تھا تمام سوشل اس میں اکاؤنٹس پہ, ٹویٹر وغیرہ پہ, ایکس پہ. اور وہ یہ تھا کہ اندھیری رات ہے لیکن صبح قریب ہے. That is what Imran Khan said. That was the last message with me کہ it's a dark night, اندھیری رات ہے لیکن صبح قریب ہے انشاءاللہ. علی صاحب ایک جو بار بار ڈسکشن ہو رہی ہے مختلف سیاسی حلقوں میں اور میرے خیال میں آپ تک بھی پہنچی ہوگی, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدوار چونکہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ بھی اس وقت آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں, تو اسکیمیں بن رہی ہیں, پلانز بن رہے ہیں کہ ان کو اپنی طرف جو ہے راغب کیا جائے. اور خاص طور پہ تمام سیاسی جماعتیں یہ کلیم کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ وہ رابطے کے اندر ہیں. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنی اسٹرینتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا پلان بنایا ہے؟ کس طرح روکیں گے لوگوں کو فلور کراسنگ سے؟ منصور بھائی, 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں, 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں. جسے ہو شوق آئے کرے شکار مجھے. ہم نے جب اپنے ڈاکیومنٹس جمع کیے, ہم نے آزاد امیدوار کے طور پہ نہیں, ہم نے ایفیڈیوٹ دیے ہیں تمام تحریک انصاف کے ممبرز نے, جس طرح پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ایفیڈیوٹس دیے ہیں. ہم نے بھی ایفیڈیوٹ دیا ہے ان ڈاکیومنٹس میں جو آپ الیکشن کمیشن میں جمع کرتے ہیں. آپ اس میں ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ میں ایک جماعت کی طرف سے الیکشن لڑ رہا ہوں, تو آپ جماعت کے ممبر کے طور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے لیکن آپ جماعت کے ممبر ہیں. کیوں؟ کیونکہ جماعت ڈس بینڈ نہیں ہوئی, پروسکرائب نہیں ہے, جیت کر بھی آپ تحریک انصاف کے ممبر ہیں. اگر آپ کسی اور جماعت میں جائیں گے, آپ فلور کراسنگ میں آئیں گے, آرٹیکل 62-63 میں آئیں گے, اور ہم انشاءاللہ جیت کر تحریک انصاف میں ہی رہیں گے. لیکن علی صاحب اگر وہ جماعت قومی اسمبلی کے اندر موجود ہی نہیں ہے, اگر بلے کا نشان قومی اسمبلی میں کسی امیدوار کے پاس تھا ہی نہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہم انٹرا پارٹی کی طرف جا رہے ہیں, جلدی ہمارا نشان ہمارے پاس ہوگا.
لیکن ہمارے کسی ممبر کو کسی جماعت میں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اپنی جماعت موجود ہے اور وہ جا بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ پھر اس ایفیڈیوٹ کے خلاف جا رہے ہیں جو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس میں الیکشن کمیشن کو جمع کیے ہیں. جو ممبر خدا نخواستہ جائے گا، میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، اگر کوئی ایسا ہے بھی، اگر کوئی ایسا ہمارے بیچ میں بلیک شیپ کالی بھیڑ ہے، وہ کان کھول کے سن لے، 62-63 میں آئے گا، سیٹ سے بھی جائے گا، سیاست سے بھی جائے گا. ایک مجھے بریک لینی ہے علی صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، علی محمد خان صاحب سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے، بڑے امپورٹنٹ کویسچنز ایک بریک کے بعد میں نے ان سے کرنے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج جو فیصلہ آیا ہے سائفر کیس کے اندر، اس کے اوپر بھی ہم نے تفصیل سے بات کی، کچھ مزید سوالات بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں. علی صاحب، ایک امپورٹنٹ بات جہاں پہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں، ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں، اپنے تمام ووٹرز کو بھی یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 تاریخ کو جا کے ووٹ دیں. لیکن پاکستان کی کیا یہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے کہ مقتدر حلقوں کے ساتھ وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک چینل آف کمیونیکیشن کھلنا چاہیے؟ جو تلخیاں بڑھ چکی تھیں انہیں ختم کرنا چاہیے. اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہے؟ بہت مناسب سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جماعت ملک میں حکومت میں آتی ہے، اس کا ایک رابطہ ہونا چاہیے پاکستان کے لیے، کسی بیک ڈور چینل، کسی ڈیل کے لیے نہیں. اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ظاہر رابطہ اس کا ہونا چاہیے. میرے علم میں نہیں ہے کہ لیڈرشپ لیول پہ، میں شاید اس لیول میں ابھی نہیں آتا، اب میں آئی ڈونٹ نو کہ کوئی رابطہ ہے، لیکن ہونا ضرور چاہیے تاکہ اس ملک میں یہ انشور کی جماعت حکومت میں آتی ہے وہ آگے لے کے جائے. یہ ملک کو مسائل ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، چاروں طرف سے دشمن نے ہمیں گھیرا ہے. آج بھی خود کو دھماکہ ہوا ہے یا بھی ہوا ہے کہ مجھے زیادہ ڈیل تھا، لیکن اس کے میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کا گفتگو شرین سے ہے اور مسائل کا حل نکلنا چاہیے. روز روز پیدا نہیں ہوتے، اور چاہے وہ خان صاحب ہو، چاہے وہ میاں صاحب ہو، چاہے زرداری صاحب ہو، جو بھی جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں تاریخ میں، چاہے وہ ANP کے لیڈر صاحب ہیں، وہ تھوڑے سمجھدار ہیں، ایمل صاحب تو بڑے جذباتی ہیں، دوسرا مولانا صاحب ہیں، سرار الحق صاحب ہیں، یہ سب کو میں سمجھتا ہوں ایک کردار سب کو ادا کرنا چاہیے. 10 سال کی نہ قوم مانتی ہے، نہ عوام مانتی ہے، نہ کوئی تاریخ مانتی ہے، نہ کوئی اس کو پریزیڈنٹ کے طور پہ یوز کیا جیسا سب کو پتا ہے کتنی جلدی یہ کیس چلا. اس کا کوئی ملک کا فائدہ اسی میں ہے، آزاد کروڑ عوام کو آگے لے کے جائے. دا کنٹری کانٹ ملک اور برداشت نہیں کر سکتا روڈوں پہ لوگوں کا اس طرح سے گتھم گتھا ہونا، بڑی جماعتوں کو کارنر کرنا، احتجاج، اس طرح کی چیزیں. دا کنٹری امن چاہیے، لوگوں کو خوشحالی چاہیے، لوگوں کو عید چاہیے، ان کو روزگار چاہیے. they need good education, the people need health facilities. چاہیے. پاکستانی قوم ذہنی بیماری کی طرف جا رہی ہے. خدا را ان پہ رحم کریں، اس ملک کو آگے ان کو 8 فروری کو ایک آزادی کا سانس لینے دیں. علی صاحب، لیکن آپ اچھی بات ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک چینل آف کمیونیکیشن کھلنا چاہیے، لیکن کوئی پہل نہیں ہو رہی لگ رہا ہے، نہ آپ کی طرف سے نہ دوسری سائڈ کی طرف سے. وہ تمام افراد جو میٹر کرتے تھے، جس میں صدر مملکت نے بھی پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے ساتھ بھی ملاقات ارینج کروائی تھی، اب لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس میں کوئی پہل کرے. کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں، آئیڈیل سچویشن کیا ہوتی ہے؟ آئیڈیل سچویشن ایک ریاست کی یہ ہے کہ اس کی معیشت مضبوط ہو، اس کی فوج تگڑی ہو، بارڈر پہ سیسا پلائی دیوار کی طرح، اور پیچھے قوم اس کے ساتھ یکجان دو قالب ہو. پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر محب وطن پاکستانی ہے، اور جب ہماری حکومت تھی یا ہم اپوزیشن میں تھے یا ایون 9 مئی سے پہلے تک، جب تک یہ صورتحال زیادہ نہیں بگڑی تھی، وہ ایک بات تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے کرتا تھا، وہ 2 میسیجز پاک آرمی ہمارے اداروں کے لیے، ملک کے لیے، سب کے لیے کرتا تھا. اس وقت تھوڑے سے فاصلے ہیں، یہ وقتی ہیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں گلہ بھی ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ ملک میں ایک مضبوط سیاسی نظام ہو. ہماری جرری فوج ہے، فوج پہ ہمیں فخر ہے، ہمارے ملک کے دفاع کی لازم و ملزوم ہے، لیکن جتنی فوج تگڑی چاہیے اسی طرح قوم بھی ہمیں تگڑی چاہیے. قوم مضبوط ہو، سیاسی نظام مضبوط ہو، اور اپنے فوج، اپنے اداروں، ایئر فورس، نیوی، اساس اداروں کے ساتھ وہ جم کے کھڑے ہوں. یہ تب ہوگا جب کسی کو بھی دیوار سے نہ لگایا جائے. ایک آزاد شفاف الیکشن ہو، جو بھی آئے گی سارے محب وطن ہیں.
but there must be free and fair election. علی صاحب لیکن اس کے اندر جہاں پہ آپ کی یہ خواہش ہے، ظاہری بات ہے، میرے خیال میں یہ بات تو آپ کو بھی پتہ ہوگی کہ جب تک 9 مئی کا ایک زخم موجود ہے، اس زخم کو ختم کرنے کے لیے اگر کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور آپ لوگوں کی جماعت کی طرف سے، آپ کے لیڈر کی جانب سے جو کہ بضد ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ سازش تھی ہمارے خلاف، تب تک تو یہ اسٹیٹس کو ہی رہے گا، صورتحال تبدیل نہیں ہوگی جب تک آپ لوگ اس سلسلے میں اپنا پوائنٹ آف ویو تبدیل نہیں کریں گے. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنے لوگ ہیں دے آر ناٹ جیٹ بلیک ٹیررسٹ، وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ پاکستان کے محبوب پاکستانی ہیں، سیاسی لوگ ہیں. ان سے کسی سے غلطی اگر ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کافی ساری سزا بھی مل گئی. جتنی بچیاں جیل میں ہیں، جو بچے نوجوان جیل میں ہیں، پاکستان کا مستقبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیر ہیز ٹو بی ریپروچمنٹ. ہمیں آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. اور تحریک انصاف تو ملک کو آگے لے جانا چاہتی ہے. 25 کروڑ عوام کی سب سے بڑی جماعت ہے. ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا عوام اور اداروں میں دوری، لیکن اس کے لیے دونوں طرف احساس ہونا چاہیے. اور آپ کی بات درست ہے کہ اپنی جو بھی چیزیں ہیں اس کو ٹھیک کر کے آگے جا سکتے ہیں. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گی آگے جا نہیں سکتے. لیکن صرف ہماری طرف سے نہیں ہوگا، ہر طرف سے ایک ریپروچمنٹ ہونا چاہیے. ایک سوال جو علی صاحب کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر کل کو آپ کو اتحادی حکومت بنانے کی ضرورت پڑی تو ان جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، یا کسی جماعت، بڑی جماعت خاص طور پہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ، ان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے سب سے بات ہونی چاہیے. لیکن جن لوگوں کی وجہ سے پاکستان یہاں پہنچا ہے، منصور صاحب پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ان لوگوں کی مس گورننس، مس ایڈونچرز، اداروں سے لڑنا، کرپشن، اقربا پروری، اداروں کو سیاسی لوگوں سے بھرتی کرنا، پی آئی اے کی تباہی، اسٹیل مل کی تباہی، پاک ریل کو تباہ اور برباد کر دینا، ملک میں کلچر، ہارس ٹریڈنگ، ساری چیزیں اس ریلیشن میں بنی ہے. پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ نہ سمجھنا ہے، لیکن پاکستان کے مفاد کی خاطر ہو سکتی ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہوگا. ہاں چھوٹی جماعتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کولیشن میں تحریک چلی جائے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے رائے ان کی سنی. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آج کے اس فیصلے کے اوپر تفصیل سے ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج جو ایک اہم ترین فیصلہ دیا گیا سائفر کیس کے اندر، اسی کے اوپر مزید بات کریں گے. اس وقت سابق وزیر خارجہ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. خواجہ صاحب سب سے پہلے بات ذرا فیصلے کے اوپر ہی کرتے ہیں. 10 سال قید با مشقت، ایک اور سابق وزیر اعظم کو سزا سنا دی گئی. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور، یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن آپ اس کو اگر کمپیئر کریں گے جو ماضی میں سزائیں سنائی گئیں، جو ہے وزیر اعظم جو تھے ماضی میں، جس میں میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے کے اوپر 10 سال قید سنائی گئی، ساتھ جو ہے ان کی بیٹی کو بھی قید سنائی گئی. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کو بھی جو قید سنائی گئی، وہ تو اب جوڈیشل ریکارڈ میں لوگوں نے خود تسلیم کیا کہ جی ہم نے غلط کیا. تو یہ بھی میاں نواز شریف صاحب والا بھی جو ہے اب بیونڈ اینی ڈاؤٹ جو ہے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ وہ بھی سارا ایک کوکڈ اپ ایک کینگرو کوٹ بنایا گیا، جس کا ایک مانیٹرنگ جج بھی تھا، وہ اب جا چکے ہیں اور ان کو سزا سنائی گئی. یعنی اگر چارجز کو کمپیئر کریں جو ذوالفقار علی بھٹو پہ لگے اور اس کے بعد میاں نواز شریف پہ لگے، تو آپ نے وزیر اعظم وزرائے اعظم کی بات کی ہے تو اس لیے میں کمپیریزن. لیکن یہاں پہ ایک وزیر اعظم نے جو ہے قومی جو ایک کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جو قومی راز جو ہوتے ہیں یا کمیونیکیشن جو ہوتی ہے، ٹو بی یوز دا اپروپریٹ ورڈ فار اٹ، جو وزیر خارجہ کو بھی جو ہے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کو پڑھ کے وہاں پہ دفتر میں وہ سارے کا سارا فولڈر واپس کرنا پڑتا ہے. وہاں اس کاغذ جس کے اوپر وہ سائفر ہوتے ہیں اس کی فوٹو کاپی بھی نہیں لی جا سکتی. تو اس ساری صورتحال میں ایک شخص نے
اس سارے چیز کو جو اسٹیٹ سیکرٹس یا اسٹیٹ کمیونیکیشن ود ان ادر کنٹری، اس کو ایک را مٹیریل کے طور کے اوپر استعمال کیا اپنی سیاست کے لیے. تو یہ چیز جو ہے بڑی گھناؤنی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں پاکستان میں بھی عام لوگوں کو، سابق فوجیوں کو یا سرونگ فوجیوں کو یا بیوروکریٹس کو یا سیاستدانوں کو جو ہے وہ سزائیں ہوئی ہیں اسی طرح کے اسٹیٹ سیکرٹس جو ہے ٹریڈ کرنے. تو یہ میں اس میں ایک ڈفرنس جو ہے نا وہ ڈرا کرنے کی، یا ایک سچویشن کو سچویشن سے کمپیریزن جو ہے میرا خیال ہے پیرلل ڈرا کرنا جو ہے وہ نامناسب ہوگا. اور اس میں پورا ٹائم دیا گیا ہے ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد وہ مکر گئے کہ وہ سفید کاغذ تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے لابسٹ ہائر کیا جس ملک کے خلاف، امریکہ کے خلاف بولتے رہے، لابسٹ ہائر کیا. اب ریسنٹلی انہوں نے جنرل مشرف والا لابسٹ ہائر کر دیا ہے. اس کے بعد وہ وہاں پہ ترلے منتیں کرتے رہے کہ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا. یہاں پہ ایبسولوٹلی ناٹ اور غلامی نامنظور کے نعرے لگاتے رہے، وہاں پہ جا کے کچھ اور باتیں کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن اٹ از ناٹ ایٹ آل کمپیریبل ود واٹ ہیپنڈ ود نواز شریف اینڈ بفور دیٹ ود ZAB. خواجہ صاحب، ظاہری بات آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان کی سیاست کو بڑی گہری نگاہ سے آپ نے دیکھا ہے. آپ نے کہا کہ دونوں معاملات کا آپس میں کمپیریزن بنتا نہیں ہے، نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کا. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اگر تو آپ کے صحیح کوارٹرز کے ساتھ صحیح تعلقات ہیں تو پھر سب کچھ ٹھیک چلتا ہے، اور اگر صحیح کوارٹرز کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلقات نہیں بن رہے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں؟ جو بات آپ نے نواز شریف صاحب کے لیے کہی، کیا وہی بات عمران خان صاحب کے لیے نہیں کہی جا سکتی؟ میں آپ سے جو ہے نا وہ جو ایک تھیوریٹیکلی میں آپ سے اگری کروں گا، لیکن واقعاتی طور کے اوپر جو ہے نا میں آپ سے ڈس اگری کروں گا. اچھا، یہ بات جو تھیوریٹیکلی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ماضی میں بھی جہاں کہیں اسٹیبلشمنٹ میں اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں جو ہے وہ ہوا، اختلافات ہوئے، وہ پولیٹیشینز کو سونر اور لیٹر جو ہے اس کا کوئی نقصان اس کا اٹھانا پڑا جو ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے، جو اس وقت صورتحال ہے، میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی اپنی انوائٹ کردہ ہے. میں آپ کو تھوڑا سا میں ٹائم دوں گا، ذرا 1 منٹ 1.5 منٹ جو ہے. دیکھیں ماضی میں جب بھی اختلافات ہوئے، وہ اختلافات جو ہے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ہوئے. جنرل باجوہ کے ساتھ اختلافات ہوئے، اس سے پہلے جنرل مشرف کے ساتھ اختلافات ہوئے، اس سے پہلے یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، جنرل مشرف کے ساتھ ہوئے، جنرل آصف نواز جنجوعہ کے ساتھ اختلافات ہوئے. یہ 3-4 چیفز کے ساتھ جو ہے ہمارے اختلافات ہوئے. وہ پرسنالٹی کا ایک کلیش تھا، وہ کوئی انسٹیٹیوشنل جو ہے کنفرنٹیشن نہیں تھی. یہاں پہ عمران خان نے انسٹیٹیوشنل کنفرنٹیشن سٹارٹ کر دی. اس نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیا. اس نے ایئر فیلڈ جس پہ 85 جہاز کھڑے تھے ایئر فورس کے، ان کو جلانے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد چکدھارا پہ حملہ کر دیا گیا. اس کے بعد پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان پہ حملہ کر دیا گیا. پشاور حملہ کیا گیا. پنڈی GHQ پہ حملہ کیا گیا. ISI کے جو ہیڈ کوارٹر ہے فیصل آباد میں، وہاں پہ حملہ کیا گیا. اسی طرح جو ہے آرمی کا جو AFIC جو امراض قلب کا ہاسپٹل ہے اس پہ حملہ کیا گیا. یہ یو آر ایکچولی ٹیکنگ آن دا انسٹیٹیوشن. آپ پہلے جو جھگڑے تھے وہ لیڈرشپ کے جھگڑے ہوتے رہے کہ جی ایکسٹینشن ملنی ہے نہیں ملنی، یا ہٹانا ہے نیا لے کے آنا ہے، یہ بارے میں نہیں ہے نیا لے آئیں. یہ اس قسم کے جھگڑے تھے. یا ان لوگوں نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا اور ان کے ٹیک اوور کی مخالفت کی جا رہی تھی، جس طرح جنرل ضیاء کی تھی، یا اس سے پہلے ایوب خان کی تھی، یا جنرل مشرف کی تھی. وہ ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. تھیوریٹیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں میں کسی حد تک، لیکن پریکٹیکلی دس ٹائم عمران خان نے وہ ریڈ لائنز کراس کی جو اس سے پہلے کبھی بھی کسی کنفرنٹیشن میں کراس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا گریبان پہ، خاکی گریبان پہ ہاتھ کبھی بھی نہیں پڑا. اچھا، اور یہ اس کی تاریخ اگر لے جائیں تو آپ اکتوبر 2022 میں لے جائیں. 2022 میں یہ پلان ہونا شروع ہو گیا کہ 2028 تک ہم نے کس طرح حکمرانی کرنی ہے، اور اس کے بعد 2032 تک کس طرح حکمرانی کرنی ہے. No, this was threatening the institution.
ہم اصرار کر رہے تھے. میں اس ٹرانزیکشن میں اپنے متعلق یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میرا مین کردار تھا جو پچھلے سال نومبر میں ہوئی ہے. سو میں آئی وٹنس اکاؤنٹ دے سکتا ہوں، لیکن نہیں دوں گا، مناسب نہیں لگتا کہ اس میں یہ چیزیں اتنی کھل کے سامنے آئیں کہ کسی طرح جو ہے ٹرانزیکشن جو ہے چیف کی جو ہونی ہے وہ کسی کی مرضی کے مطابق ہو. اچھا، یہ تمام ٹرانزیکشن چاہے جنرل رحیل کی تھی، جنرل کیانی کی تھی، یا اس کے بعد جنرل باجوہ کی بھی تھی، وہ سوابدید پرائم منسٹر کی تھی. اس سوابدید کو کبھی چیلنج نہیں کیا گیا. دس ٹائم اٹ واز چیلنجڈ کہ جو پلان تیار کیا گیا تھا ماضی کے اندر جو ہے، اس پلان کے بیچ میں ڈسرپشن آئی. اس ڈسرپشن کو کریکٹ کرنے کے لیے، فائن ٹیون کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے، جو صاحب جن کا صرف اتنا کام تھا کہ جو 5 سینئر بندوں کے وہ نام بھیجتے اور وہ نام جو ہے اس میں سے پرائم منسٹر ایک نام چپ پک کر لیتا. ان صاحب نے پوری کوشش کی کہ وہ اس ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ ہینڈل کریں اور سویلین گورنمنٹ نہ ہینڈل کریں. تو یہ ساری میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ he went beyond anyone's imagination, عمران خان on 9th of May, جس کی وجہ سے یہ کنفرنٹیشن جو ہے ماضی کی تمام کنفرنٹیشن سے بہت مختلف ہے. کمپیریزن نہیں ہو سکتا. خواجہ صاحب، کیونکہ ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ آصف علی زرداری صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا. 16 ماہ تقریباً آپ کے ساتھ حکومت کے اندر وہ رہے، لیکن اب وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس سسٹم کے لاڈلے ہیں، اور جب سے بلکہ میاں صاحب کی واپسی ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ان کی جانب سے بار بار یہی الزام لگایا جاتا رہا ہے. ان الزامات کا کس طرح دفاع کریں گے آپ؟ دیکھیں، میں اس کو نہ ڈیفیوٹ کروں گا، نہ اس کا دفاع کرنے کی میں ضرورت سمجھتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب پیپلز پارٹی بات کرتی ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے نا، اگر کوئی کیپٹل ہے، وہ کیپٹل جو ہے بے نظیر ہے اور ذوالفقار علی بھٹو ہے. اچھا، موجودہ ان کی قیادت کے یہ کو ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میں بڑی فرینک بات کر رہا ہوں، یہ ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے. وہ ان کی قربانیاں جو ہیں، 2 قربانیاں اس خاندان کی جو ہیں، وہ مین کیپٹل ان کا وہ ہے. اور اس کیپٹل میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے، وہ میثاق جمہوریت ہے. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے میں بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس کیپٹل کو پرزرو کریں. وہ لیگیسی ہے بے نظیر بھٹو کی، میثاق جمہوریت جو ہے، اس کو پرزرو کریں. اپوزیشن ضرور کریں، کرٹیسزم ضرور کریں، بالکل ہم اس کو ویلکم کریں گے، لیکن میثاق جمہوریت کو سامنے رکھ کے کریں. اتنی دور نہ جائیں. ابھی زیادہ دیر جو ہے، ابھی تو ہماری جو سیپریشن ہوئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت میں، اس کے تو عدت کے دن مساں پورے. اچھا، آپ نے عدت کی چونکہ بات کی تو یہاں پہ جو آپ مثال دے رہے ہیں، کل ہی انہوں نے ہم نیوز کو ایک انٹرویو دیا اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اب جو ہے وہ راہیں جدا ہو چکی ہیں. مطلب وہ تو اس حد تک بات کو لے گئے، تو لگتا تو اس طرح ہی ہے کہ انہوں نے یہ دروازہ جو ہے وہ مکمل بند کر دیا ہے اور اب یہ سلسلہ آگے چلے گا نہیں. دیکھیں، زرداری صاحب کی حکومت، نئی حکمرانی زرداری صاحب کو اس وقت ملی تھی 2008 میں، اور اس کی بھی ایک داستان ہے جیڑی میں تانوں پرائیویٹلی سنا دوں، کسی نے وہ ٹی وی تے بھی سنا دوں. تو وہ اس وقت بھی انہوں نے ہماری گورنمنٹ ڈیزالو کی، ایک کنفرنٹیشن کا اتنا ایکسٹریم جو ہے وہ سین جو ہے کریٹ کیا گیا. پھر میاں صاحب نے مارچ کی، لمبی داستان ہے. تو اس کے بعد بھی ہم اکٹھے ہو گئے، اس کے بعد بھی ہم ساتھ چلتے رہے، بغلگیر ہوئے، 14-15 مہینے اکٹھے حکومت کی. اس حکومت میں جو باتیں جن میں بہت زیادہ مٹھاس تھی وہ میں نے بھی سنی. آج بھی میرے کانوں میں وہ آوازیں گونج رہی ہیں محترم زرداری صاحب کی اور محترم بلاول صاحب کی، دونوں کی گفتگو میرے کانوں میں گونج رہی ہے. تو کوئی نہیں، سیاستدانوں میں جو ہے وہ کوئی بھی دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے. یہ ایک غیر سیاسی ایک شخصیت تھی عمران خان، جس نے سارے دروازے بند کر دیے. اور اسمبلی میں بھی آنا بھی ہوتا تھا تو اسپیکر صاحب مجھے بلا کے پوچھتے تھے، انہوں نے بلا لیے
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿ ਦਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਆਈ ਤੇ नहीं कहांगे। देखें ख्वाहिश साहब, असल बात जो है ना, असल जो चैलेंज है वो तो है 172 का नंबर पूरा करना कौमी असेंबली के अंदर वज़ीर आज़म तक की कुर्सी तक पहुंचने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी जो है वो तो ये नज़र आती है कि जनाब आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार है उनको घेर के यहाँ पे लाया जाए। तो इस वक्त जो रियलिटी है वो ये है, लेकिन लग नहीं रहा कि आप लोग 172 का नंबर जो है वो पूरा कर सकेंगे। तो अब प्लान क्या है, 172 का नंबर पूरा आप लोगों ने किस तरह करना है? देखिए हो जाएगा, मेरा ख्याल है सिंपल मेजॉरिटी हमें मिल जाएगी। पीपल्स पार्टी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनके को कर रही है, टारगेट कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने ज्यादा हैं तादाद में कि वो कामयाब हो के आ सकें। ज्यादातर कैंडिडेट जो हैं उनके ट्रेडिशनल कैंडिडेट नहीं है जिन्होंने 2013 में इलेक्शन लड़ा, 2018 में इलेक्शन लड़ा या उससे पहले जो है वो उनकी जो भी मूवमेंट थी या जो भी तगदो थी उसमें शामिल रहे। ये सारे के सारे नए चेहरे हैं और ये मुझे नहीं पता क्या इसके पीछे उनकी स्ट्रेटजी है, लेकिन ये उस तरह वोट नहीं अट्रैक्ट करेंगे जितना ट्रेडिशनल जो उनके साथी थे इमरान खान साहब के, अगर उनको टिकट मिलता। ये लोग तो पहले ये साबित करने की कोशिश कर रहे होंगे कि जी हमारा पीटीआई के साथ रिश्तेदारी इतनी पुरानी है या हमारा नाता जो है इतना पुराना है। मसलन गौहर खान साहब का ही नाम लीजिए, मैं गलत बात नहीं खुदा न खास्ता उनके मुतल्लिक है, लेकिन उनका 1 साल का रिश्ता है। तो इस पार्टी के साथ वो पहले पीपल्स पार्टी के साथ थे। इसी तरह जो वकला जो हैं वो अपनी वकला का तशख्खुस बताने के लिए टीवी इंटरव्यू पे भी रात को 9 बजे भी उन्होंने काला कोट और काली टाई पहनी होती है इस बताने के लिए वो पीटीआई का तशख्खुस जो है बयान नहीं कर रहे होते, अपने वकालत का तशख्खुस जो है मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इस सारे कंफ्यूजन के अंदर आप क्या महसूस करते हैं कि कितनी आज़ाद सीटें आ जाएंगी जो पीपल्स पार्टी ले जाएगी? लेकिन इसमें ख्वाहिश साहब एक मुआवजा किया जाता है 2018 के इलेक्शंस के साथ। आपको उस वक्त के आर्मी चीफ को कॉल करनी पड़ गई थी, तो अभी भी क्या इंतखाबी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कॉल शॉल वगैरह करनी पड़ जाएगी? मैं आपकी तस्दीक कर दूं, मेरे पास वो मैसेजेस अभी भी महफूज हैं। मैंने उनको व्हाट्सएप किए थे जो यहाँ पे सफेद कागज के ऊपर हमें रिजल्ट दिए गए थे फॉर्म 45 की जगह। ठीक, को 45 के करीब जो है ना या 39 के करीब मैंने किए थे व्हाट्सएप उनको, जनरल बाजवा को, और उनका जवाब आ गया था कि नहीं सब कुछ ठीक है, ये है वो, इस तरह की उनका जवाब आया था। आप कहेंगे तो मैं आपको मैसेजेस दिखा भी दूंगा। अच्छा चले, मैं आपकी बात पे पूरी तरह यकीन कर रहा हूँ जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि चले मैं दूसरी साइड, उस वक्त तो आप ऑपोजिशन की साइड पे थे ना, अब जो दूसरी साइड है क्या वो इस सिचुएशन के ऊपर आ चुकी है कि उसको भी कल को कॉलें करनी पड़ जाएं? और क्या ये भी बताइएगा अगर वो इस तरह की कोई कॉल करते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो उनको कोई दादरसी होगी उनकी, या वहां से जवाब आएगा कि आपके पास मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है? मैं तो नहीं बता सकता। मैंने तो बाजवा साहब को इस लिए कॉल की थी कि अब मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। बाजवा साहब का मैं डिफेंस मिनिस्टर रहा हुआ था, बाजवा साहब के साथ मेरा जो है वो वक्त गुजरा हुआ था, बल्कि बाजवा साहब पे एक इल्ज़ाम लगा था उसका, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं, मैंने उसका न्याय दिया हुआ था। मेरे साथ उनका एक जाती ताल्लुक था। उनके जो फादर इन लॉ है उनके साथ मेरा जो है 72-73 का ताल्लुक था। उस नाते से मैंने उनको कॉल की थी। बहरहाल मेरा ख्याल डिसीजन ऑलरेडी हो चुका हुआ था। वो तो एक फ्री किस्म की जो है वो आया रिजल्ट जो है, जिस वक्त मैंने उनको कॉल की थी 8-9 यूनियन काउंसिल्स के रिजल्ट अभी बाकी थे और उनको रोकने की कोशिश की गई, सुबह 9 बजे तक रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अल्टीमेटली वो इंक्लूड हो गए और मैं 1200-1300 वोट से जीत गया। चलो मैं आगे चलता हूँ, ये ज़रा थोड़ा सा आपकी पार्टी के मंशूर के बारे में बात करना चाहूँगा। पिछले हफ्ते नवाज शरीफ साहब और दीगर लीडरशिप ने जो है वो मुस्लिम लीग नून का मंशूर लॉन्च किया है, तकरीब हुई लाहौर के अंदर। मैं पूरा वो मंशूर मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा उसके अंदर एक चीज़ जो है वो मिसिंग है, सिविलियन बालादस्ती की, जहाँ पे आप लोग बात करते थे वोट को इज्जत दो की आप बात करते थे। तो जब लास्ट टाइम जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी उस वक्त हमें बाद में बताया गया कि जी मियाँ साहब की इसके अंदर जो है वो रजामंदी शामिल नहीं थी। आपके मंशूर के अंदर इस मरतबा कोई जिक्र नहीं है कि अगर दोबारा ऐसा कोई मौका आता है तो क्या अब अगर और मियाँ साहब वज़ीर आज़म होते हैं तो क्या अब एक्सटेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या इसको ख़त्म कर दिया गया इस चैप्टर को?
منصور اس قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اچھا. میرے نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی کسی سٹیج کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے اس پرٹیکولر ٹرانزیکشن کے بارے میں. کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں قطعی طور پہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ مینیفیسٹو وغیرہ میں یہ مناسب بھی نہیں ہے اس قسم کی بات. مینیفیسٹو تو بیسیکلی اسٹیٹ اورینٹڈ یا پبلک انٹرسٹ کے جو اس کی اورینٹیشن ہونی چاہیے. باقی یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ضمناً آتی ہیں، وہ ان کی امپورٹنس اپنی جگہ بالکل ہوتی ہے، لیکن مینیفیسٹو کا جو مین تھرسٹ جو ہوتا ہے وہ پبلک انٹرسٹ ہوتا ہے. اچھا، لیکن اسی منشور کے اندر آپ لوگوں نے یہ کہا کہ نیب جو ہے اسے ختم کر دیا جائے گا، یہ آپ لوگوں نے منشور میں ضرور لکھا ہے. تو اس وقت آپ کی پارٹی بھی جو ہے وہ نیب کے کیسز کا سامنا کرتی رہی، لوگ حراست میں بھی رہے. اب اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی نیب جو ہے وہ ایک بڑے اہم کیس کو اس وقت آلریڈی پرسو کر رہا ہے. آپ لوگوں کے اس طرح کے اعلان کے بعد وہ جو لوگ نیب کے اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ بھائی ان کی جماعت اگر حکومت میں آ گئی تو یہ تو ویسے ہی ہمارے ادارے کو جو ہے ختم کر دیں گے، تو اس کا کیس کے اوپر منفی اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں، دیکھیں منصور، اگر نیب ختم کیا گیا تو کس طرح ختم کرتے ہیں؟ وہ ریٹروسپیکٹیولی کرتے ہیں یا اس ڈیٹ سے جس دن سے ختم ہو اس سے نافذ ہوگا؟ یہ قانونی معاملہ ہے. میرا خیال ہے کہ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نیب کے کیسز سارے ری انسٹیٹ ہو گئے تھے ابھی ریسنٹلی، جو سلسلہ آیا کہ کیس ختم کیے گئے. انہوں نے کہا جو کیس چل رہے تھے وہ ختم دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیے گئے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ کیا اینٹی ڈیٹ کہتے ہیں یا ریٹروسپیکٹیولی کہتے ہیں کہ وہ کیسز جو ہے ختم نہیں ہوتے جو پہلے کے سٹارٹ ہوئے ہوتے ہیں، وہ ریپ اپ ہوتے ہیں. نئی جو ہے پروسیکیوشن یا نئی انکوائریز جو ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ نہیں کی جا سکتی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو سائفر کیس کے حوالے سے فیصلہ آ جایا ہے اس کے اوپر بھی وہ روشنی ڈال رہے تھے اور ان کی گفتگو آپ نے سنی. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.